नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान और न्यूज़ कैफ़े में मैं अपनी टीम के साथ आपको कहूंगी खुशामदीद। बहुत ही नई खूबसूरत सुबह के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज सुबह आप लोगों की कैसी गुजर रही है? सुबह हो चुकी है आप लोगों की। अल्लाह के बाबरकत नाम से हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है और एक बहुत ही अहम और ख़ूबसूरत बात जो कि मैं प्रोग्राम में आगाज़ में ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप सुबह उठें डेफ़िनेटली अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करें और आईने में देख के ये ज़रूर बोलें कि आई एम द बेस्ट। यकीन करें आप अपने आप को अच्छा समझेंगे, अपनी काउंसलिंग करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें पॉजिटिव उसी तरह से होती चली जाएंगी। और हम बार बार बात करते हैं सवेरे उठने की, जल्दी उठने की, खूबसूरत सुबह का आगाज़ करने की, ताकि एक बेहतरीन जो दिन है उसका आगाज़ हो सके। हम ज़िंदगी में जब शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम जब अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि जी आज के दिन हमें क्या क्या काम करने हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारी फहरिस्त में मौजूद हैं। सबसे पहले तो बात आ जाती है नाश्तों की। अगर बच्चे पहले उठ जाएं तो डेफिनेटली उनकी डिमांड होती है कि जो उन्हें ये खाना है या वो खाना है, या हस्बैंड पहले उठ जाएं तो उनकी डिमांड होती है कि जो उन्हें पराठे अंडे खाने हैं। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपने आप को फिट रखें, एक्सरसाइज करें और ख़वातीन के लिए भी ज़रूरी है कि अपने लिए वक्त निकालें, अपने आप को इस माशरे का फ़ाल किरदार बनाएं। आज सुबह का आगाज़ हमारा इसी तरह से हुआ। हम निकले बाहर और रोडों पे उसी तरह से ट्रैफिक रवा दवा था और एक गहमा गहमी सी नज़र आ रही थी। एक क्रैक डाउन का सिलसिला जो कि मुल्क भर में शुरू हुआ है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ख़िलाफ़, महंगाई हो गई उसके ख़िलाफ़ और बहुत सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन का सिलसिला है। जो अमीर जमात इस्लामी उनका ये भी कहना है कि अगर महंगाई की रोकथाम ना की गई तो फिर एक और बड़ा मरहला जो कि एहतजाज का होगा वो शुरू किया जाएगा, जो कि इस्लामाबाद से शुरू होगा और फिर दीगर मुख्तलिफ शहरों में भी उसका एहतजाज को बढ़ा दिया जाएगा। अच्छी खबर हमारे लिए ये है, हमारे नाज़रीन के लिए ये है कि चीनी के ऊपर एक नज़र रखी गई है, उसको लुक आफ्टर किया जा रहा है, क्रैक डाउन किया जा रहा है और चीनी की जो होलसेल कीमत है वो 160 पर लेके आ गई, यानी कि थोड़ा रिवर्स गेयर लगा है। जो होलसेल या एक्स मिल कीमत थी वो 166 रुपये थी, जिसको 7 रुपये की कमी के बाद, 6 रुपये की कमी के बाद उसको लेके आ गया है 160 रुपये पर। और जो आम दुकानों पे जो कीमतें हैं वो चल रही थी लगभग कोई 185 और 170 के करीब आ गई है ये कीमत, जो आम दुकानों की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है, जो क्रैक डाउन लोग कर रहे हैं, उनकी कोशिश ये है कि कीमतों को मज़ीद कम किया जाए। बलूचिस्तान के हवाले से बताएं कि कहा यह जा रहा था कि कीमतें 250 पे पहुंच गई चीनी की कीमतें, और बलूचिस्तान में जो चीनी की कीमतें उनको 180 के ऊपर लेके आया गया है। किस हद तक लेके आया गया और किस हद तक ये स्टेबल रहेंगी, दुआ हमारी यही है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को मुस्तहकम रखे और महंगाई के थोड़ा सा ज़ोर तो कम करें। ये वो बातें हैं जो मैं आपसे रोज़ाना करती हूँ महंगाई के हवाले से, लेकिन जब बात कहीं पर भी चाहे 2 रुपये की कमी की बात आए तो आपसे शेयर ज़रूर की जाती हैं। जनाब, आज हम क्या बात करेंगे, आज कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन, हम जब अपने घर की बात करते हैं तो उसमें जो हमारे बच्चे होते हैं, जहाँ हम अपने पेरेंट्स की बात करते हैं, उनकी इज़्ज़त के, उनका ख्याल रखने की बात करते हैं, वहीं पे हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल हमारे सामने आन खड़ा होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि हम अपने बच्चों को इस माहौल में या जो आजकल के हालात हैं उसमें कैसे परवरिश करें। हर माँ, हर बाप के जहन में बड़े ख़दशात होते हैं कि आया कि इनका मुस्तक़बिल किस तरह से रोशन किया जा सकता है, इनकी तालीम, इनकी तरबियत में हम और माँ बाप कितना फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं। बेसिकली माँ बाप की भरपूर ये कोशिश होती है कि उनको बेहतरीन तालीम दिलाई जाए, उनकी बेहतरीन तरबियत की जाए, और वो इसमें अपना आप लुटा भी देते हैं। और लेकिन कहीं कहीं पे परेशान और पशेमान भी होते हैं कि पता नहीं इनका मुस्तक़बिल कैसा होगा, पता नहीं ये रिश्ते निभा पाएंगे या ना निभा पाएंगे, पता नहीं ये हुकूक़ अदा कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। कि कोई जिस घर में अपने माँ बाप को देख रहे हैं कि वो अपने माँ बाप का किस तरह से ख्याल रख रहे हैं या अपने फ़राइज़ किस तरह से अंजाम दे रहे हैं, तो क्या ये बच्चे उसी तरह से वो फ़राइज़ अंजाम दे पाएंगे और मुस्तक़बिल का एक आम और फ़ाल शहरी बन सकेंगे। और क्या जो उनको ये पढ़ाया जा रहा है वो इनके मुस्तक़बिल में वो पढ़ाई इनके काम भी आएगी, या जो सब्जेक्ट्स उन्होंने सेलेक्ट किए वो इनके लिए बेहतर भी होंगे। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनके ऊपर बहुत कम बात होती है। माँ बाप परेशान तो बहुत होते हैं, लेकिन अब एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है जिसको हम कहते हैं काउंसलिंग का सिलसिला। उसमें आपको बच्चों को बिठा के उनको काउंसलिंग की जाती है, जहाँ उनके रुझानात होते हैं वो सब्जेक्ट्स उनको दिलाए जाते हैं, उनको राग़िब किया जाता है, उनको तरगीब दी जाती है कि आप, चूँकि
آپ ان سبجیکٹس میں بہتر ہیں اور آپ کا جو دماغ ہے وہ ان سبجیکٹس کی طرف جاتے ہیں، تو آپ کو بہتر یہ کہ آپ ان سبجیکٹس کو اپنے لیے چوز کریں. لیکن جو بھیڑ چال چل رہی ہوتی ہے، فرض کر لیں کہ جیسے ایک ٹائم تھا ابھی کوئی پچھلے 10 سال پہلے کے قریب، میڈیا کی ایک جو ریولیوشن تھا وہ بہت تیزی کے ساتھ اوپر آیا. بچوں میں بڑا یہ شوق پیدا ہو گیا تھا کہ جی میڈیا کی پڑھائی پڑھنی ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز میں جانا ہے یا آئی آر میں جانا ہے یا اور پبلک ریلیشنز میں جانا ہے، اور میڈیا کے حوالے سے ان کو پڑھائیاں آگے اپنی کنٹینیو کرنی ہے جو میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے ہوتی ہیں. لیکن وقت نے بتایا کہ آپ کو اپنی پلاننگ جو ہے وہ 10 سال پہلے نہیں، کم از کم 20 سال پہلے کرنی چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ بینگ اے پیرنٹ اگر میں اپنی بات کروں تو ہمیں اپنی حد الامکان کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم اور تربیت دینے میں، اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے بہترین تعلیم اور تربیت میں، اور باقی ساری چیزیں اللہ کے اوپر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، ان کو بہتر مستقبل اور بہتر لوگ اور بہترین لوگ مہیا کیے جائیں تاکہ وہ اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزار سکیں. ایک میں نے کہیں کہاوت پڑھی تھی اور بہت ہی خوبصورت کہاوت تھی کہ مائی ڈیوٹیز از مائی رسپانسبلٹیز، یعنی میرے فرائض جو ہیں وہی میرے حقوق ہیں. اگر مجھے اپنی ڈیوٹیز پوری کرنی آتی ہیں تو پھر آٹومیٹکلی مجھے میرے حقوق ملیں گے. یہ میں والدین کے لیے کہہ رہی ہوں کہ مائی ڈیوٹیز آر مائی رائٹس، یعنی کہ اگر میں اپنے حقوق ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو ہی میں ان فرائض اور ان حقوق کی حقدار ہوں. ہمارے ساتھ اسی ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر عابد حسین مرزا صاحب موجود ہیں جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور اینکر پرسن بھی. السلام علیکم سر. کیسے جی وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ طبیعت بالکل. کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج جو ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں؟ آپ بھی گھر میں آپ کے بھی بچے ہوں گے، پیرنٹنگ کے حوالے سے اور ایک جو سوشل نارمز ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے یہ برننگ ٹاپک ہے یہ ہمارے ملک کے حساب سے. ویسے ہم دوسرے ملکوں میں چلے جائیں ان کے لیے عام سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے جو اہم ہمارے پاس کی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایجوکیشن ہے. آپ کی جو ایجوکیشن جو ہے وہ ہر سطح پہ ہونی چاہیے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ملک کی ایجوکیشن اتنی لیول پر ہو کہ جو کمپیئر کر سکے آپ کے دوسرے ملک میں، دنیا میں اور جو ممالک ہیں ان کے حساب سے آپ چل سکیں. بدقسمتی یہ رہی ہے شروع سے ہمارے ملک کی کہ جو ایجوکیشن رہی ہے ہمارے ملک میں اس کو اہمیت ہی نہیں دی گئی ہے. شروع سے جو بھی ہمارا بجٹ جو تعلیم کے لیے رکھنا چاہیے وہ ہم کسی اور چیز پہ رکھ دیتے ہیں، یعنی ڈیفینس میں رکھ دیا، کسی اور چیزوں پہ رکھ دیا. تعلیم کا بجٹ ہمیشہ سے آپ دیکھیں اٹھا کے سب سے نیچے آتا ہے اس کا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو خود ہی پال لیں گے، خود ہی پڑھا لیں گے. لیکن سر میں آپ کی تھوڑی قطع کلامی کی معافی چاہوں گی. ہوتا یہ کہ جو مختلف سویلائزڈ کنٹریز ہیں اور باقی دنیا میں جتنی، وہاں پہ بھائی جو ہائی اسکول تک ہے وہ تو آپ کو فری ہے. ایون دو باقی بھی پوری تعلیم جو ہے، آپ اگر یورپی یونین کے حوالے سے بات کریں، اگر کوئی یورپ میں پڑھتا ہے تو وہ پورے یورپی یونین میں کسی بھی کنٹری میں فری آف کاسٹ پڑھ سکتا ہے. ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں تو بیسک جو ہماری تعلیم ہے، اگر ہم صرف اور صرف گریجویشن تک کی بات کر لیں تو یہ لازم و ملزوم کرنا چاہیے. گھروں سے بچوں کو نکالنا چاہیے، ماں باپ کے اوپر لازم ہونا چاہیے کہ ان کو پڑھائیں نہیں اور ان کو کام نہ کرائیں اور ان کو پڑھانے کے اوپر زور دیں. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے، لیکن کس حد تک ماں باپ اس کو فلفل کر رہے ہیں؟ ہاں، میں اسی بات پہ ہی آ رہا ہوں. دیکھیے ایجوکیشن کی اہمیت سمجھنا چاہیے، اور جب کوئی بھی اسٹیٹ یہ بات سمجھ لیتی ہے تو پہلا رول جو ہے وہ ہے تعلیم فری ہونا. آپ پہلے پرائمری ہے، سیکنڈریز ہیں اور انٹر تک ہے جو کہ یہ آپ کی تعلیم آپ کے ملک میں فری ہونی چاہیے. اچھا، ایسا ملک جو سروائیول کرنے کے لیے اس کے اوپر نہ پیسہ ہے نہ اس کی جو پروڈکشن کو جیسی ہے، اس کے لیے تو تعلیم بہت ضروری ہے. اگر آپ عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے پاکستان کی جو تعلیم ہے وہاں کہ جو ہے پیرنٹ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پیرنٹ کی آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس جو ہے نہ لٹریسی ریٹ ہمارا کوئی اچھا ہے، نہ ہمارے پاس جو ایسا ہے کہ لوگوں کے جام کے پاس کوئی پیسہ موجود ہے. غریب کنٹری ہے ہمارا ملک جو ہے، وہاں پہ کوئی ان کے پاس لوگوں کو پیسے نہیں ہیں. بچے چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، ماں باپ دونوں کی پرورش اور تعلیم کے لیے انتہائی فکر مند ہوتے ہیں، ان کے مستقبل کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، انہیں ایک اچھا انسان اور ایک اچھا شہری بنانا چاہتے ہیں. کیا صرف تعلیم ہی ایک انسان کو ایک اچھا انسان بنا سکتی ہے؟ اور اس میں دین کی کتنی مداخلت ہے. دین کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. ہم پہلے بات کرتے ہیں مسلمان ہونے اور ہم سب بات کرتے ہیں کہ اچھا انسان ہونے کی، تو دین نے بھی ہمیں یہی سمجھایا اور یہی سکھایا کہ اچھا انسان ہونا بڑا ضروری ہے. مستقبل کے لیے تعلیم کے لیے ضرور آگے بڑھو اور ترقی کرو، پڑھو لکھو. ماں باپ کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے اور ہمارا دین بھی یہ سمجھاتا ہے کہ پڑھنے کے لیے چاہے تمہیں دور تک جانا پڑے، چین بھی جانا پڑے، تو اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے وہاں تک جاؤ. لیکن کیا اس پریمیسز میں رہتے ہوئے ہمارے پاس وہ وسائل موجود ہیں؟ اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے خود جیسے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، ہم لیکن تربیت کا ایک پہلو گھر سے بھی شروع ہوتا ہے نا. ہم تعلیم کے اوپر جائیں لیکن پہلے ماں کی گود، باپ کا جو سایہ ہے وہ تربیت کا حصہ ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں.
देखिए दो चीज़ों की ज़रूरत है हमें। आपने सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत बात की वो कुरान और हदीस की बात की। ये वो किताब है जो हर घर में पाई जाती है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान शरीफ है। तो उसमें न सिर्फ ये कि मुसलमान और गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं। आज आप देखें कि जो कुरान से दर्स और इल्म हासिल करना चाहिए वो हम मुसलमानों ने तो कम किया, लेकिन गैर मुल्कियों ने ज़्यादा हासिल किया। डिसिप्लिन के हिसाब से दूसरी कौम हमारे से ज़्यादा बेहतर साबित होती है अगर आप उसके दर्स को समझ लें जो कि घर में मौजूद है किताब। आप देखिए कि कुछ दर्स से पहले की जो बात है, जो हमारे यहाँ औलिया कराम हुआ करते हैं, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े फ़ुकरा और जो है पहले मुगलिया दौर था और जिससे बादशाह होते थे, वो सब उनके जो दरबारी थे होते थे, सारे पढ़े लिखे लोग होते थे। इसकी वजह ये थी कि हमारे घर में कुरान की तालीम लाजमी होती थी। माँ सबसे पहले जो तालीम देती थी वो कुरान और हदीस की देती थी। 4 साल और 5 साल के बाद वो बच्चा फिर बाहर आता था देखने के लिए। लेकिन जैसे कि कुरान की तालीम के हवाले से भी जो बच्चों को हम बिस्मिल्लाह शुरू करवाई जाती है, तकरीबात होती थी पहले, अभी भी कहीं कहीं होती है। 4 साल 4 महीने इस तरह का एक टाइम पीरियड है, उसमें आप जो है वो बच्चे को दीनी तालीम की तरफ लेके आते हैं। लेकिन साथ के साथ ही अब बच्चा बहुत छोटा होता है और उसको उसके ऊपर एक तालीम का बर्डन भी है। लेकिन मैं कल कहीं पर कोई चीज़ पढ़ रही थी और उसमें मैंने दीन के हवाले से पढ़ी थी, 7 साल की उम्र तक बच्चे को अपने दिल से सीने से लगा के रखें, उसकी तरबियत करें, उसको सिखाएं नहीं, उसको समझाएं नहीं, वो अडॉप्ट कर रहा होता है चीज़ें 7 साल तक। फिर 7 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक उसको फिर चीज़ें बताना शुरू करें, थोड़ा सख्ती करें, नमाज की हो गई, दीन की हो गई, सारी सब चीज़ें उसके बाद से, और उसको अपना दोस्त बनाएं और फिर उसके बाद उसको ज़िंदगी में फ़ाल किरदार अदा करें। लेकिन हम बिल्कुल ही टोटल उल्टे पैटर्न पे चल रहे हैं। हमारा बच्चा 2 साल का होता है, पौने 2 साल का होता है, 2 साल का हम मॉन्टेसरी कर देते हैं। हमारी तो तरबियत का एक हिस्सा शुरू हो जाता है, जो हम दुनियावी जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं उस पर तो हम आ जाते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि घर में जो एक तरबियत है एक अच्छा इंसान बनाने की, वो बच्चा घर से अडॉप्ट करता है? हाँ बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन इसके लिए मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि ये जो तालीम की जो बात हो रही है, हमने क्या कहा कि बच्चे को किसने सिखाया? वो माँ ने सिखाया। अब हम माँ पे जाते हैं, अब हम माँ पे जाते हैं, बाप पे जाते हैं। देखिए माँ बाप दोनों ज़रूरी होता है। घर बार को चलाने के लिए बाप सुबह गया, रात तक आया, शाम को जब बाप पहुंचता है तो पूरा दिन गुजर चुका होता है। उसकी पूरी एक्टिविटी जो बच्चे की तो माँ की नज़र में होती है, इसलिए हम माँ की गोद को पहला दर्जा देते हैं। अब जो अगर माँ पढ़ी लिखी है आपकी, तो बेटा भी बच्चे भी आपके पढ़े लिखे के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर वो जो माँ है, हमारे यहाँ की जो आज की जो माँ है, जैसे हमारी वालदाएँ होती थी, वो सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम थी उनके पास। गाँव में हमारे आज भी आप चले जाएँ, कोई स्कूल ही नहीं है, ना कोई कॉलेज है वहाँ। बहुत कम लोगों के रेट हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कुरान और हदीस पढ़े हुए हैं। आज हम यहाँ इतने बड़े डॉक्टरों बन के बैठे हैं, सब कुछ बने हुए हैं और एक अच्छा स्टेटस चलाते हैं, आप हैं। ये सब आपके पेरेंट ने इसलिए चलाई थी कि वो तालीम याफ्ता नहीं थे, उन्होंने कुरान और हदीस की तालीम हासिल की थी और उन्होंने दिल से की तो आपको ये तालीम दिखाई। अब हम और आप पढ़ लिख लिए तो हम बच्चों को अवेयरनेस हो गई कि भाई आप ये बच्चे ये तालीम दो, तो हमारे आपके लिए तो बड़ा आसान है अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करना। लेकिन गरीब कंट्री के हिसाब से हर गरीब को तालीम देना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जैसे होता है ना, बड़े बूढ़े घर में होते हैं, जैसे मुझे याद है कि मेरी दादी, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम, मेरी दादी वो मुझसे हर चीज़ पूछ रही होती थी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और क्या कर रही हूँ। दीन की तालीम तो एक जो सारा वो हमने उनको देखा, वो सुबह उठती थी, फजर से भी पहले मेरे दादा तहज्जुद पढ़ रहे होते थे। ये सब चीज़ें तो हमने उनसे देखी और सीखी भी, कुरान सुबह पढ़ना। लेकिन जैसे दादी को बड़ा इस चीज़ का ख्याल होता था कि कहाँ कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है। तो ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, या मेरी दादी की जो मदर थी, वो मैंने उनके खतूत पढ़े हैं जो उन्होंने अपने दामाद को लिखे थे। वो पढ़े लिखे और लिटरेट खतूत होते थे। नाज़रीन, कि तरबियत कितनी ज़रूरी है उनके मुस्तक़बिल को, और उनके मुस्तक़बिल को खूबसूरत बनाने के लिए उनकी तरबियत कितनी ज़रूरी है। तालीम के साथ साथ माँ बाप मेहनत तो कर रहे होते हैं उनके मुस्तक़बिल के लिए, और उनको तालीम भी दे रहे होते हैं, उनकी तरबियत भी कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से परेशान भी होते हैं। कभी वो उन्हें पशेमानी उठानी पड़ती है और कभी वो सुरखरू हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जिनके बच्चे अनथक मेहनत करके और इतनी तालीम अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं, अपने आप को मसरूफ़ कर लेते हैं कि वो तालीम की आखिरी हदों तक पहुंच जाते हैं। वो भी तो बच्चे होते हैं। क्या उनका IQ लेवल या उनकी चीज़ें कुछ मुनफरद होती हैं लोगों से, या उनके पढ़ने का स्टाइल मुख्तलिफ होता है, या उनके घर का माहौल मुख्तलिफ होता है, या ये भी बात बड़ी अहम है कि क्या सिर्फ तालीम और इस हद तक तालीम पर जाना आपको एक कामयाब इंसान बना सकता है। जैसे कि हमने आपको इससे पहले भी और मुख्तलिफ 3-4 सालों में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ फोरम के ऊपर बात हो रही थी कि बच्चे बड़े बड़े ग्रेड्स हासिल करते हैं,
بہت سارے مضامین میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہر مضامین میں جو اے اسٹار آ رہے ہوتے ہیں ان کے، چاہے وہ 34 ہو، 35 ہو، 36 مضامین ہو، کس طرح سے پڑھتے ہیں آخر وہ بچے. حالیہ ابھی کچھ ٹائم پہلے علی معین نوازی صاحب تھے، آپ نے سنا ہوگا ان کا نام، انہوں نے بھی بہت سارے سبجیکٹس میں اے اسٹارز دیے تھے اور بڑا ریکارڈ قائم کیا تھا. ہمارے ملک میں بھی جو مہنور چیمہ ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی اور بڑے مختلف فورمز کے اوپر، مختلف چینلز کے اوپر ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی پڑھاکو لڑکی ہیں اور انہوں نے 34 مضامین میں ہائیسٹ گریڈز لیے ہیں اور آئنسٹائن کو پیچھے چھوڑ ڈالا ہے. یعنی کہ جو ان کا آئی کیو لیول کا جو ٹیسٹ ہے، مینسا جس کو کہا جاتا ہے، اس میں انہوں نے آئنسٹائن کو بھی ہرا ڈالا. تو ہم ایسے بچوں کے بھی جب بات کرتے ہیں تو کیا ان کو بہت خوبصورت ماحول ملتا ہے، کیا ان کو جو ان کی پیرنٹنگ ہے یا ماں باپ جو ہیں وہ کتنے کس حد تک ان کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب مہنور کا تو آپ نے نام سنا ہوگا، ماشاء اللہ بہت. یہ لاہور بیس جی یو کے میں ہوتی ہیں، یو کے میں ہوتی ہیں، یو کے میں 2006 سے یہ وہاں پر ہے، ایجوکیشن میں ہے یہ. جی اور جہاں تک دیکھیے مجھے بہت ڈیٹیل تو نہیں پتہ، لیکن آئی کیو لیول ان کا پھر سے تو میجر ہوا تھا تو 161 تھا. جی 161. اور آئنسٹائن کا آپ کو پتہ ہے 160 تھا. اس وقت ایسا ریٹ نہیں آئے تھے، لیکن جو کیلکولیشن جو رفلی ہوئی تھی 160 پہ آئی تھی. میرا کہنے کا مقصد یہی ہے، دیکھیے آپ کا اب یہ جو بچی ہے ہمارے سامنے سے، بچی ایک ہے نا کہ ابھی مہنور نے کیا، جب کہ ایسا نہیں ہوگا، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ بھی بہت اسٹرانگ ہوگا اور یہ جینیٹیکلی بھی ہوتا ہے. ایک تو دیکھیے جینیٹک ہے، ایک فیملی بیک گراؤنڈ، ایک ماحول، تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کسی چیز کو بھی آگے بڑھنے کے لیے. مگر ہمارے ساتھ میں ایک اور بھی چیز ہے، وہ خود بچے کی دلچسپی ہے. یہ اس کی اپنا پرسنل ایفرٹ ہے کہ اگر اس کو اپنا انٹرسٹ ایک ہے، پھر اس کو سپورٹیو فیکٹر مل جاتے ہیں تو پھر وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اپنا ایک نام پروڈیوس کر لیتے ہیں ورلڈ کے اندر. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ان کا یاد ہوگا جو ایک اور ہماری بچی تھی عرفہ کریم، جو کہ جو آئی ٹی میں جو تھی، ان کا جو مائنڈ تھا وہ کوئی مائنڈ بلوئنگ، کمپیوٹر سافٹ میں جو ہے پروفیشنل، تو وہ بھی ہمارے سامنے آئی، وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری ان کی جو دماغی صلاحیتیں تھیں وہ تھیں. اسی طرح سے علی معین نوازش جو کوئی آج سے 8-10 سال پہلے انہوں نے جو گریڈز لیے تھے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ گریڈ سے. تو جب ہم ان بچوں کو سامنے رکھتے ہیں، کچھ لوگ ان بچوں کو فوکس بھی کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے مضامین کو ایک ساتھ پڑھنا یا پھر کچھ مضامین ہی لینے چاہیے، تو یہ مطلب ٹریک جو ہے، مائنڈ ٹریک، وہ کس سائڈ پہ جا رہا ہوتا ہے جب بچے بہت زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ مضامین میں انڈلج ہوتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، میں بھی چونکہ اپنے تعلیم میں بہت آگے تھا، بہت آئی کیو لیول، جبکہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ اتنا اچھا نہیں تھا. میں اپنے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ والدین نے آپ کو حق حلال کھلائی تھی. جی حق حلال کا نوالا بچوں پہ بڑا کام کرتا ہے انیشیلی. یعنی جس کے پہلے کوئی ایسے جو ہے پروناؤن پرسن نہیں ہو اور وہ اکیلے جا رہا ہو آگے، تو اس میں آپ فادر محنت کیے جا رہا ہے رات دن، اور اس کو ماحول سے جو ہے گھر میں کوئی بھی نہیں، لو اکیلا ٹیبل ایک چیئر بیٹھا ہوا وہ پڑھ رہا ہے وہ، تو اس کے لیے بڑا کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ایک حق حلال کھلائے تو آج ہم اس مقام پہ پہنچے تھے. ایک تو یہ چیز آتی ہے ان بچوں کے لیے، فادر نے جو بھی محنت کی ان کے لیے، لیکن اس کے اندر جو بھی فیکٹر تھے کہ بھئی وہاں پہنچ گئے، ان کو سیٹلمنٹ میں آسانی ہوگی، اس بچوں کو شروع سے ایک اچھا تعلیم کا ماحول مل گیا. اب یہ جو سبجیکٹ کا جو بات ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ 4 سبجیکٹ کر سکتے ہیں، 6 کر سکتے ہیں، 10 کر سکتے ہیں، وہ آپ کی کیپیبلٹی ہے. بعض بچے یہ جو ہم کہتے ہیں نا پڑھاکو بچے، یہ پڑھاکو بچے نہیں ہیں، یہ سسٹم کو انالائسس کرنا جانتے ہیں، یہ نہیں، ان کو ریکارڈ بنانے ہوتے ہیں. دیکھیں بڑی اچھی بات یوز کرنا جانتے ہیں، یہ ریکارڈ بناتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور یہ ایک گول سیٹ کرتے ہیں بچوں کے لیے تاکہ وہ بھی اسی طرح سے محنت کریں. دیکھیں محنت کا اور معیار جو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ٹاسک ہوتا ہے. جب وہ ٹارگٹ اور ٹاسک آپ لیتے، چاہے آپ ورلڈ ریکارڈ بنانا ہے، چاہے آپ نے کسی بھی جگہ، تو اس لائنز کے اوپر، ان گائیڈنس کے اوپر آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ بھی اچیومنٹ ہے نا. تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ کہ مہنور نے جو حاصل کیا اور اسی طرح سے باقی بچوں، تو بچے ان سے بھی انسپریشن لیتے ہیں، لیکن وہ اس انسپریشن میں اس حد تک نہ چلے جائیں کہ وہ جو ان کی بیسک چیزیں وہ بھی چھوڑ دیں، کیونکہ ماحول کا اس پہ بڑا اثر کرتا ہے. تو آپ مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب اپنے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس اور بہت ساری ایسی چیزیں، جب میں اس کے سلوشن کی طرف آؤں گا تو آپ کے پاس آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا سلوشن ہے کہ ہر بچہ تعلیم یافتہ، اس کا مستقبل اور اس کی تعلیم جو ہے وہ اس کے کام آ سکے آگے؟
ہاں دیکھیے میں نے بتایا کہ سب سے دو چیزیں سب سے اہم ہیں. جس ملک میں وہ رہتا ہے, اگر یو کے میں تو وہاں تعلیم فری ہے, آپ محنت کر سکتے ہیں ڈائریکٹ. آپ کو سب ماحول بھی دینے کی ضرورت ہے وہاں پہ, اچھا نہیں ہے اس لیے کہ وہاں پہ ایوری تھنگ از گڈ. آپ کو دیکھا وہ کرپشن وہاں اتنا زیادہ نہیں ہے, سب اپنے اپنے گاؤں میں پیرنٹ آتے ہیں وہ بھی اپنے مصروف ہے, لیکن جو والدہ ہیں ان کی وہ بہت زیادہ ایفرٹ کرتی ہوں گی, اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. ان کے جو بڑے بہن بھائی ہوں مانو سے ہم کوشش کریں گے بات کرنے کی, اگر ہو جاتی ہے تو ان سے یہ ضرور پوچھیں گے. ہوگا. اب جیسے میرا اپنا ہی تھا یہ, کہ میرا یہ تھا کہ میں جب پڑھاکو تو ہونا ہی پڑتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ٹائم مینجمنٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ ٹائم کیسے مینیج کرتے تھے آپ. اب میں اپنے آپ کو صبح نماز میری آج تک نہیں چھوٹی, نماز روزہ نہیں ہوا, اس لیے کہ والدین نے ہمیں دو ہی چیزیں دکھائی تھیں, قرآن پڑھایا تھا, حدیث پڑھایا تھا, پابند کیا تھا. ہم اسی کو لے کے چلے اور آج یہاں تک پہنچ گئے. اپنے بچوں کو بھی اسی طرح کیا, قرآن پڑھایا, حدیث پڑھایا, وہ آٹومیٹک ان کا آئی کیو لیول اتنا بڑھ گیا, وہ اپنے ایگزام پاس کرتے چلے جا رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ جو بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے جو باقی کے جو مدارج ہوتے ہیں, جو دنیاوی تعلیم کے, اس کو بھی بڑی تیزی سے. بالکل. میرے ساتھ میرے اپنے ذاتی دوست ایسے تھے, دوست کالج کے, جو ٹاپ کرتے تھے اور حافظ قرآن تھے. تو بڑی اچھی, ہمارے پاس تو اتنی اچھی لائن موجود ہے, اگر ہم اڈاپٹ کریں تو ہمیں کچھ ضرورت نہیں کہ ہم غریب ہیں یا امیر ہیں, ہمارے پاس وہ ایک چیز موجود ہے قرآن شریف کا. تو لیکن میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس بات کو اس طرف لے کے آنا چاہوں گی کہ آج سے کوئی جو ہمارے, یعنی جو ہم اگر اپنے دادا کے حوالے سے بات کریں یا ہمارے جو فادرز سے ان کے حوالے سے بات کریں, یا پاکستان بننے کے فوراً بعد جب آپ پاکستان آئے تھے, مائیگریٹ کیا تھا, تو ہمارے آباء و اجداد نے جو لالٹین کی روشنی تھی اور جو پولز کی روشنی تھی اس میں پڑھا, اور آج وہ انتہائی کامیاب ہیں. لیکن اب تو اگر تھوڑی غربت ہے لیکن وسائل تو پھر بھی بہت ہیں, ہر بندہ پڑھ سکتا ہے اور پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو کیا ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی, ماں باپ کی پریشانی اپنی جگہ پہ جائز ہے؟ کچھ چیزیں ہمیں وقت اور حالات کے ساتھ چھوڑ بھی دینی چاہیے, یا ایک پریشر بلڈ اپ ہی رکھنا چاہیے؟ دیکھیے حالات تو جو تعلیم دیتے ہیں, جو وقت بتاتے ہیں, وہ تو بڑا اہمیت رکھتا ہے. دیکھیے ایک وقت تھا جب میں اپنے بچوں کی تعلیم دے رہا تھا اچھے اسکولوں میں, اور جس میں خاص طور میری جو بیٹی تھی, انہی دونوں ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا آپ کے ملک پہ, یعنی پاکستان میں, کہ ایک لڑکی, ایک اسکول وین تھی لڑکیوں کی, اس پہ بم بلاسٹ ہوا. اچھا. اور ایک لڑکی تھی, اس کا نام تھا ملالہ یوسفزئی. جی بڑی ہماری بہت ہی ہمارے ملک کا فخر, ہمارے ملک کا غرور, ملالہ یوسفزئی نوبل. اس میں وہ زیادہ انجرڈ ہوئی, پھر وہ باہر علاج کے لیے گئی. لیکن یہ معاملہ اس نے یہی ختم نہیں کیا. وہ ایسی لڑکی تھی کہ میں سمجھتا ہوں آج بھی ہمارے لیے ماڈل ہے, وہ لوگوں کے لیے خاص طور پر. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا ملالہ یوسفزئی کے حوالے سے بتا دوں, کیونکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک عام سی لڑکی تھی اور ان کے اوپر حملہ ہو گیا تھا. جیسے کہ ناظرین آپ سب کو جانتے ہی ہیں کہ ملالہ یوسفزئی ایک نوبل انعام یافتہ لڑکی ہیں, جو ہمارے ملک کے جو ناردن ایریا سے, سوات سے ان کا تعلق تھا. بہت اچھے پڑھائی میں تھیں, آگے ڈائری لکھتی تھی, کالمز انہوں نے چیزیں لکھنا شروع کی, اور جو وہ باتیں لکھتی تھیں ان کو کیپچر کیا جانے لگا, لوگ ان کو سننے لگے, اور پھر اس کے بعد ہی ان کے اوپر جو بھی کچھ جو ان کے ساتھ جو ایک تکلیف دہ مرحلہ گزرا, اور آج دیکھیں وہ کہاں اور کس مقام پہ ہیں, اور کس طرح سے پوری دنیا انہیں سلوٹ پیش کرتی ہے. تو ہم ملالہ یوسفزئی جیسی بچوں کی مثالیں تو دیتے ہیں, لیکن میں پھر وہیں پہ آ جاتی ہوں جو میں نے آپ کے اوپر سوال چھوڑا تھا. جی ہاں, تو ایسے ہوا کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی آج بھی تعلیم کے شعبے میں وابستہ ہیں, اور پورے ملک میں تعلیم کو عام کر رہی ہیں. انہی دونوں میری بیٹی پڑھ رہی تھی. اچھا. ان دونوں اس وقت جو تھی وہ 7ویں 8ویں کلاس میں تھی, تو وہ ہم نے سب کو بٹھا لیا گھر میں, کیونکہ جو لوگ ان کو گروپ کو نشانہ بنا رہے تھے وہ کراچی میں بھی پہنچے ہوئے تھے, اور بعض علاقے کراچی کے جتنے انہوں نے گھیر لیے تھے. تو بہت زیادہ خوفزدہ رول تھا اس وقت جو ہزار لوگوں کا. حکومت ہماری اتنے زیادہ کوئی ایسا رکھا نہیں لا رہی تھی, لیکن ہم نے ویل ڈٹرمنٹ ہو گئے, یعنی بچی کو تعلیم دلائی, اور یہیں پر اس نے MBBS کیا, ادھر یہ ڈاؤ سے. ٹھیک ہے. اور یہ کر کے بس اتنا ہوا کہ جیسی وہ ہوا, ہم نے شادی کو باہر بھیج دیا ہم نے. آج ماشاءاللہ وہ کنسلٹنٹ ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ کی تعلیم مضبوط ہو, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ویل ڈٹرمنٹ ہونا پڑے گا پیرنٹ کو. لیکن میں تھوڑا سا اس بات سے وہ ضرور کرتی ہوں کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر نہیں بننا ہوتا. میری ایک بڑی قریبی جانے والے, میں صرف ڈاکٹر کا نام اس لیے لے رہی ہوں, کوئی بھی پیشہ ہو, ان کو وہ نہیں بننا ہوتا, لیکن پیرنٹس کے خواہش کی وجہ سے وہ اس میں گھس تو جاتے ہیں. تو میں ایک ایسی بچی کو جانتی ہوں, بہت اچھے بڑے بہت ہی میڈیکل کالج میں وہ پڑھنے والی, اپنے ماں باپ کے لیے, ان کے خواہش کے لیے اس نے وہاں ایڈمیشن لیا. بہت پڑھاکو بچی تھی, میرے بہت قریبی, لیکن اسے 3 دفعہ اس نے سوئسائڈ کمٹ کرنے کی کوشش کی, کیونکہ اسے وہ نہیں پڑھنا تھا. تو میں صرف یہی بات کر رہی ہوں کہ اتنا پریشر
کیا ماں باپ کی طرف سے اتنا پریشر ہونا اچھی بات ہے؟ کیا یہ ان کے مستقبل کو روشن کرنے کی نشانی ہے؟ کیا تربیت کا اس میں کوئی دیکھیے یہ میں نے کہا نا تعلیم پیرنٹ کے لیے بڑی ضروری ہے، وہ کانشیس لیول پیرنٹ کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس جو بچے تھے ہم نے ضروری نہیں تھا کہ ہم نے یہ ساتھ تعلیم، پہلے بیٹھ کے آپ کاؤنسلنگ کریں، آپ اسٹارٹنگ بچے آپ کو نہیں لگتا کہ بچوں کو یا ہم سب کو سر آپ کو آپ مجھے ایک بات ہی بتائیے کہ آپ ہو گئے یا میں ہو گئی یا اور بہت سارے ایسے جو اپنے اپنے دور میں جو پڑھائی لکھائی کی ہے، لیکن کبھی کبھی اب یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں جو خوشی والی جو ایک چیز ہوتی ہے نا، جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہمیں ضرور لینا چاہتا ہے، چاہے کسی بھی ایک ہابی میں۔ تو ہمارے بچے جو ہیں اگر ان کو انہی کی جہاں ان کا مائنڈ سیٹ جاتا ہے اسی میں اگر پڑھایا جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ زیادہ گرو کریں؟ میرا ایک چھوٹا بیٹا تھا، اس نے مجھے کلیئرلی کہا کہ بابا میں ڈاکٹر واکٹر کچھ نہیں بنتا ہوں، آپ مجھے میرے ہاتھ پہ چھوڑ دیں۔ اچھا ہاں ہم نے چھوڑ دیا، اس نے سی اے کیا، وہی بات ہے، اور بڑی اچھی فرم میں گیا وہ۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کیا کہے گا، بس بابا آپ سب ڈاکٹروں کو انجینئروں کو دیکھتے ہیں، آپ ہمیں بھی تو دیکھیں، ہم بھی تو ہیں۔ تو آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے، آپ پریشر نہیں رکھیں بچوں پہ، آپ کو، لیکن چونکہ آپ کا پیرنٹ ایسے ہے، آپ کا آئی کیو لیول اچھا ہے تو بچوں کا بھی آئی کیو لیول، لیکن یہ بھی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا اچھا تعلیم ان کا سلیکشن ہوا۔ ڈاکٹر صاحب اس چیز کی کیا گارنٹی ہوتی ہے کہ ایک اچھا انسان بننا؟ دیکھیں آج کل آپ ڈاکٹرز کو بھی دیکھیں، ہم بار بار ڈاکٹرز کی بات کریں، ہم اسپیسیفک کسی بھی، سب لوگ منی میکر بنے ہیں، اور بھی چیزیں سر منی میکر بن رہے ہیں، سب بڑے مٹیریلسٹک ہو گئے، ڈاکٹر کو مسیحا کہا جاتا تھا، باقی سارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی، لیکن کیا تعلیم ایک اچھا انسان بنا رہی ہے؟ بالکل، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ تعلیم اور اچھا انسان بننے کے لیے قرآن کی حدیث کی تعلیم بڑی ضروری ہے، وہ ہے ہی انسانیت کے لیے نا۔ اگر ہماری بیس مضبوط ہے تو آج آپ سب چیزیں اپنے آگے جا کے اچھا کر سکتی ہیں۔ انگریز جو ہے یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ قرآن کو کیونکہ باقاعدہ نہیں پڑھتے یا دوسری کتابیں نہیں، وہ انسانیت تو سیکھ جاتے ہیں، انسانیت کے مقاصد کو نہیں سیکھ پاتے وہ۔ ہمارا مسلمان اگر ایک تعلیم حاصل لے رہا ہے تو بڑا مضبوط ہے وہ اندر سے بھی۔ تو ہم نے یہ کہا ہماری بیس اچھی ہے، لیکن وہ مسلمان جنہوں نے ایسا نہیں کیا ان کی بیس مضبوط نہیں تھی، وہ زیادہ تر جو کہیں بھی گئے۔ اچھا اب کیا ہوا، آپ کو شاید یاد ہو ہمارے ملک میں ایک بڑا حادثہ ہوا تھا، بم بلاسٹ ہوا تھا پشاور کے اندر۔ جب اس پہ ریسرچ ہوئی کہ کیا کس نے، تو اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ کمپیوٹر میں بڑا جو ہے درجہ رکھتا تھا، کراچی یونیورسٹی سے اس نے کمپیوٹر میں ماسٹر کیا ہوا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اتنا اہم آدمی اور کس میں یوز ہو رہا ہے وہ، اس میں دہشت گردی میں، ٹیررزم میں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، اب اس کو مس گائیڈ کیا گیا ہے نا، اس کی لائن غلط آ گئی۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صحبت کس حد تک آپ کو اثر انداز کرتی ہے، تو میں یہی بات آپ سے کہہ رہی تھی کہ تعلیم تو اپنی جگہ ہے، ماں باپ، لیکن تربیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ، اور صحبت کا جو ایلیمنٹ ہے، ماں باپ کیسے، آپ نے اپنے بچوں کو جب چھوٹے تھے ان کو کس طرح سے سمیٹ کے رکھا، یا باہر نکلنے میں یا ان کے اوپر نظر رکھنا، یہ کس حد تک ضروری ہے؟ ماں باپ پریشان تو ہے نا، جو ماحول ہے بہت ضروری ہے یہ ہے نا۔ آپ بچے دیکھیے جتنا اسکول کا ماحول ہوتا ہے، جب بچہ اسکول میں جاتا ہے وہ گھر سے مختلف پاتا ہے اس ماحول کو، اور وہی وجہ ہوتی ہے اس کی، یا تو بچہ سنور جائے یا بگڑ جائے، کیونکہ ان کے ٹیچر اور بچے جو دوست ہیں، یہ والدین کی اس وقت بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے کو اسکول چھوڑ کے آ رہے ہیں اور لے کے آ رہے ہیں تو اس کو دیکھیں اس کے ساتھ کون یار دوست کون ہے۔ لیکن وہی بات آ جاتی ہے ناظرین، جیسے کہ ہم آپ کو اس سے پہلے رشتے ہوتے ہیں، یہ آپ کو کنٹرول میں کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب، جیسے جیسے موقع ملے گا ہم آپ سے اس حوالے سے آپ کو اپنے پروگرام میں بھی بلاتے رہیں گے۔ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ گھر سے تربیت کا حصہ جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ زور اس کے اوپر دینا چاہیے۔ تعلیم اپنی جگہ ہے، ماں باپ تعلیم کے لیے تو کوشش کرتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن تربیت کا بڑا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ کو بتاؤں کہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ مختلف قسم کے انوائرمنٹ ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوپ، سردی، بارش، یہ جو آپ کے ماحولیاتی اثرات ہیں ان سے نہیں بچا سکتے، یہ سسٹم کا حصہ آپ لوگوں سے نہیں بچا سکتے، یہ صحبت کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس بری صحبت سے لوگوں سے بچا کے رکھیں جو آپ کو ایک غلط راہ کی طرف دکھاتی ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی جگہ پہ اور اسی سیٹ کے اوپر۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان، مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔